मेरा नाम शहजाद है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में मैं चचा के घर मुकीम हूँ। घर में मेरी चची और उनकी एक बेटी, कुल हम 4 अफराद हैं। चचा बैंक ऑफिसर हैं, जबकि चची घरेलू खातून हैं। चची की उम्र 42 साल है और चचा की उम्र 52 साल है। मेरी कज़न का नाम नादिया है और उसकी उम्र 22 साल है। चचा का नाम वसीम है। वो बहुत सख्त तबीयत के लेकिन बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं। चची का नाम सना है और वो बहुत सादा तबीयत की खातून है। चची की शादी तालीम के फौरन बाद हो गई थी। चची चाचा को दिलो जान से प्यार करती हैं और उनकी बहुत वफादार हैं। उनका चचा से प्यार और वफा देखकर हमेशा ऐसा लगता कि उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। नादिया डॉक्टर बन रही थी। खैर, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। चचा के घर में एक कमरा नीचे है और साथ ड्राइंग रूम और डाइनिंग। नीचे के कमरे में चचा रहते हैं, जबकि ऊपर 2 कमरे हैं, एक मेरा और दूसरा नादिया का। एक दिन मैं अपनी रोजमर्रा रूटीन की तरह रात को अपने कमरे में सोया हुआ था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया और दिल में सोचा कि इस वक्त कौन और क्यों आया है। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने नादिया खड़ी थी और उसके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मैंने पूछा, नादिया खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं। नादिया ने कहा, शहजाद, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही, कमरे में बहुत डर लग रहा है, इसलिए तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने कहा, जी नादिया, आइए यहाँ सो जाएं, परेशान ना हो। मैंने नादिया को पानी पिलाया। वो दूसरे बिस्तर पर लेट गई और मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया। हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठा तो नादिया उस वक्त तक अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं भी उठा और तैयार होने लगा। तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो नादिया भी तैयार होकर नाश्ता कर रही थी। चची और चचा भी नाश्ता कर रहे थे। मैंने सबको सलाम किया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते के दौरान ही नादिया ने चची चचा को रात के बारे में बताया कि किस तरह वो डर गई थी, जिस पर चची हंस दी और चचा ने सिर्फ मुस्कुराहट की। नादिया ने नाश्ता खत्म किया और मुझे भी कहा, जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। यहाँ मैं बता दूं कि मैं अपनी कार पर नादिया को उसके मेडिकल कॉलेज छोड़ने और लेने जाता हूँ, जबकि चचा की अपनी कार है जिस पर वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और उठकर अपना बैग उठाया। नादिया ने अपना बैग उठाया। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। कॉलेज पहुंचने तक हम दोनों के दरमियान रोज की तरह आम गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने नादिया को उसके कॉलेज उतारा। नादिया मुझे बाय बोलते हुए वक्त पर दोबारा लेने की ताकीद करती हुई कार से उतरी और कॉलेज के अंदर चली गई। मैं नादिया को गौर से देखने लगा। इतने में पीछे से किसी कार के हॉर्न की आवाज आई और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोके खड़ा था। नादिया कॉलेज के अंदर जा चुकी थी और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरे कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। नादिया दिमाग से उतरती तो दिल भी लगता ना। बस यही इंतजार था कि कॉलेज खत्म हो और मैं नादिया को लेने पहुंचूं। यहाँ मैं नादिया का मुकम्मल हुलिया भी बता दूं। नादिया इतनी प्यारी है जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। नादिया के बाल सियाह और लंबे रेशमी हैं। आंखें बहुत प्यारी और बड़ी बड़ी हैं। रंग बहुत ज्यादा सफेद, चेहरे पर प्यारी सी नाक और हल्के गुलाबी रंग के होंठ। ना बहुत पतले और ना बहुत छोटे, और कद 5 फीट 6 इंच है। मैं भी एक स्मार्ट लड़का हूँ। मेरा कद 5 फीट 9 इंच है। रंग गोरा और आंखें कशिश वाली हैं। मैं नादिया की सोचों में गुम था कि इतने में किसी ने आकर मुझे पीछे से कंधे से पकड़ के हल्का सा झटका दिया और कहा, जनाब, आज किधर खोए हुए हो? मैंने पीछे की तरफ देखा, मुस्कुराकर। ये मेरी दोस्त प्रिया थी। प्रिया और मैं बचपन से ही एक ही स्कूल में थे। अब कॉलेज भी एक ही था। प्रिया मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिससे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और दोस्तों में जितनी करीबी प्रिया थी उतनी और कोई नहीं थी। हाँ जनाब, कहाँ खोए हुए हो? प्रिया ने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्रिया ने बहुत इसरार किया, पर अब जाहिर है मैं उसे अपने ख्यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था, और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वो तो मैं किसी भी हाल में उसे नहीं बता सकता था। प्रिया शुरू हो गई यहाँ वहाँ की बातों में और मैं भी उससे गुफ्तगू में लगा रहा। फिर जो क्लासें थी वो अटेंड की और वहां से फारिग होने के बाद मैं नादिया को लेने निकल पड़ा। नादिया के कॉलेज के बाहर पहुंच के उसे फोन पर मैसेज किया कि बाहर आ जाए।
نادیہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ کالج کے گیٹ سے باہر آئی۔ میں تو اسے دیکھ کر مدہوش ہو گیا کیونکہ نادیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نادیہ کار میں آ کر بیٹھ گئی اور میں بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ آج نادیہ بہت غصے میں تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آج اس کی ایک دوست سے لڑائی ہوئی ہے اور نادیہ غصے کی بہت تیز تھی۔ میں نے نادیہ کی حالت دیکھتے ہوئے اسے ایک دو لطیفے سنائے جس پر اس کا موڈ اچھا ہو گیا۔ میں راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں میں نادیہ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکی آئی، نہ کبھی دماغ کسی کی طرف گیا۔ اسی سوچ میں گھر آ گئے اور ہم دونوں کار سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئے۔ چچی کو سلام کیا اور اپنے اپنے کمرے میں تازہ دم ہونے کے لیے جانے لگے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نادیہ میرے آگے تھی۔ سیڑھیوں کا یہ سفر ختم ہوا اور نادیہ اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ خیر میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد کھانے کے لیے نیچے چلا گیا۔ نیچے نادیہ پہلے سے میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اپنا دماغ بنانے کی کوشش کی کہ اب نادیہ کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اپنے مقصد میں کچھ کامیابی بھی نظر آئی کہ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد بھی میں نے نادیہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور میں کمرے میں آ گیا۔ میں اپنی روٹین کے مطابق سویا، پھر اٹھ کر تازہ دم ہو کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ شام کو دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ تازہ دم ہو کر کھانے کے لیے آیا تو چچی، چچا اور نادیہ کھانے کی میز پر ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ چچا نے مجھ سے پڑھائی کے بارے میں پوچھا اور میں نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ چچا نے پھر نادیہ سے پوچھا اور نادیہ نے بھی اپنی پڑھائی کے متعلق بتایا۔ میں نے کھانا کھایا اور کمرے میں آ گیا اور لیپ ٹاپ آن کیا اور ایک فلم دیکھنے لگا کہ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے لیپ ٹاپ آف کیا اور دروازہ کھولا تو سامنے نادیہ کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا نادیہ کیا بات ہے؟ نادیہ نے کہا شہزاد تم ہنسو گے تو نہیں نا؟ میں نے کہا نادیہ بات کیا ہے؟ نادیہ نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ میرے اوپر ہنسو گے نہیں۔ میں نے کہا اوکے بابا نہیں ہنستا، اب بتائیں کیا بات ہے؟ نادیہ نے کہا شہزاد مجھے آج بھی اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی، بھلا میں کیوں ہنسوں گا اس بات پر؟ آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگتا ہے تو آپ میرے کمرے میں آ کر سو جایا کریں، کون سا یہ کوئی نئی بات ہے؟ نادیہ نے کہا شہزاد آج جب امی ابو کو صبح میں نے بتایا تھا کہ رات کو میں نے خواب دیکھ کر ڈر گئی تھی تو امی کیسے ہنسنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی میرے اوپر ہنسو۔ میں نے کہا نہیں نادیہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگے تو آپ آ جایا کریں۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا اچھا جی کیسا پیار ہے تمہارا میرے ساتھ، جتنا پیار جتلا رہے ہو اتنا کرتے نہیں ہو۔ میں نے ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نادیہ سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ نادیہ بولی میں پچھلے 5 منٹ سے تمہارے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوں، تم نے ابھی تک مجھے اندر آنے کا کہا ہی نہیں۔ میں نادیہ کی اس بات پر شرمندہ ہو گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے نادیہ کو اندر آنے کا تو کہا ہی نہیں۔ میں سائڈ پر ہوا اور تھوڑا سا آگے کو جھک کے ایک ہاتھ سے نادیہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نادیہ بے ساختہ میرے اس انداز پر ہنس پڑی اور اندر آ گئی۔ نادیہ بستر پر آ کر ٹیک لگا کے لیٹ گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور میں بھی اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے نادیہ سے پوچھا نادیہ آپ اتنی غصے والی ہو کہ جب کبھی آپ کو غصے میں دیکھ لوں تو آپ سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، پر جب بھی آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتی ہیں تو آپ اتنا ڈرتی ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں جاتی کہ آپ وہی غصے والی نادیہ ہیں۔ نادیہ میری اس بات پر ہنس پڑی اور کہا مجھے خود نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، پر جب بھی وجہ معلوم ہوئی تو میں ضرور بتاؤں گی۔ اچھا آپ زیادہ باتیں نہیں کرتے اور مجھے سونے دو۔ اور تم کیا کرو گے ابھی؟ میں نے کہا نادیہ میں تھوڑی دیر پڑھائی کروں گا پھر سو جاؤں گا۔ نادیہ نے کہا اوکے میں سونے لگی ہوں، تم لائٹ آف کرو اور اپنا ٹیبل لیمپ آن کر کے پڑھائی کر لو۔ میں نے ایسے ہی کیا اور نادیہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے پڑھائی کا نادیہ کو جھوٹ بولا تھا، میں اصل میں نادیہ پر یہ تاثر جمانا چاہتا تھا کہ میں رات کو دیر تک پڑھتا ہوں۔ پڑھائی خیر ہاں کرنی تھی، میں بس تھوڑی دیر تک کتاب کے صفحات پلٹا رہا اور کتاب بند کی اور لیپ ٹاپ آن کر لیا اور انٹرنیٹ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دیر انٹرنیٹ استعمال کرنے کے بعد آ کر بستر پر سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو نادیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور میں نے وقت دیکھا تو میں کالج کے لیے کافی لیٹ ہو رہا تھا۔ میں اٹھا اور تیار ہو کر نیچے پہنچا۔ چچی، چچا اور نادیہ ناشتہ کر چکے تھے اور نادیہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی نادیہ کی مجھ پر نظر پڑی انہوں نے کہا آج لیٹ ہو گئے ہو، رات کو دیر تک پڑھائی کرتے رہے ہو؟ میں نے کہا جی نادیہ، رات کو دیر تک بیٹھا پڑھتا رہا اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔
نادیہ نے کہا شاباش، ایسے ہی دل لگا کے پڑھتے رہنا۔ میں نے دل میں کہا نادیہ ایسے ہی دل لگا کے پڑھوں گا، کیونکہ اب یہی پڑھائی تو میری زندگی بن چکی ہے۔ اور جلدی سے ناشتہ کرو، میں بھی لیٹ ہو رہی ہوں۔ آج کالج میں ایک فنکشن ہے، اس کی جا کر تھوڑی تیاری بھی کرنی ہے۔ میں نے چچی چچا کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگا، اور نادیہ ٹی وی پر کوئی مارننگ شو دیکھنے لگی۔ میں ناشتہ کرتے کرتے ساتھ ساتھ نادیہ کو چوری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نادیہ نے آج سرخ رنگ کا لباس پہنا تھا، جو نادیہ پر بہت سوٹ کر رہا تھا اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سرخ لباس میں نادیہ کا رنگ سفید تھا، جس پر سرخ لباس بہت جچ رہا تھا۔ نادیہ کو دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ نادیہ کو سامنے بٹھا کے بس دیکھتا ہی رہوں، اور دن، ہفتے، مہینے، سال گزر جائیں، بس میں نادیہ کو دیکھتا ہی رہوں اور اپنی نظر نہ ہٹاؤں۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے نادیہ کے بارے میں خیالات اور سوچ ہی بدلتی جا رہی تھی۔ کہیں مجھے نادیہ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ جیسے ہی یہ سوال میرے دل نے میرے دماغ پر ٹائپ کیا، میرے دل میں کرنٹ لگنا شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ محبت ہی تھی۔ کالج میں میرا ایک بہت اچھا دوست تھا، سیف۔ وہ ہمارے کالج کی ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ لڑکی تھی پریا، جو کہ میری بہترین دوست تھی۔ پریا سیف کو اس نظر سے پسند نہیں کرتی تھی جس نظر سے سیف پریا کو پسند کرتا تھا، پر پریا ایک اچھے دوست کی نظر سے سیف کو ضرور پسند کرتی تھی۔ سیف پریا کو سچے دل سے چاہتا تھا، اور سیف نے ہی ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب آپ دن رات کسی ایک ہی شخص کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ کے اندر جب یہ سوال پیدا ہو کہ کیا آپ کو اس شخص سے محبت تو نہیں ہو گئی، تو سمجھ جاؤ کہ آپ اس شخص کی محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو چکے ہو۔ جب سیف نے اپنا یہ فلسفہ مجھے سنایا تو مجھے تب اس پر ہنسی آئی، کیونکہ تب میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے محبت کرنے والا ہی اس طرح کی باتوں کو سمجھتا ہے، جس نے محبت ہی نہ کی ہو وہ اس طرح کے فلسفوں پر ہنسے گا ہی۔ سیف کی یہی بات تو میرے دل میں گونجی تھی، جس کے بعد مجھے کرنٹ لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی، اور وہ بھی نادیہ سے۔ میں نے بے دلی سے ناشتہ ختم کیا اور نادیہ کو اٹھنے کو کہا، اور نادیہ اور میں کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ نادیہ کو اس کے میڈیکل کالج اتارا، اور جب تک نادیہ گیٹ کے اندر جا کر میری نظر سے اوجھل نہیں ہوئی، میں بے بسی کے عالم میں نادیہ کو دیکھتا رہا۔ میری بے بسی اور میری بھیگی آنکھیں نادیہ کے ساتھ میری لا حاصل محبت کا اعلان کر چکی تھی، پر نادیہ میرے ان جذبات سے بے خبر تھی۔ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میں 2 ہی دنوں میں اس سے کتنا ٹوٹ کے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ کیسے نادیہ کو کہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ سوالوں کی جنگ ایسے ہی میرے اندر چلتی رہی، اور میں اپنے کالج پہنچ گیا۔ آج پریا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی اس سے ٹیکسٹ کر کے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ میں اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد میں نادیہ کو لینے اس کے کالج کی طرف جا رہا تھا کہ نادیہ کا میسج آیا، شہزاد ابھی مت آنا، میں فنکشن کی وجہ سے لیٹ ہوں، جب لینے بلانا ہوا میں میسج کر دوں گی۔ میں پھر وہیں سے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر چچی سے ملا، اور چچی نے نادیہ کا پوچھا تو انہیں بتایا کہ نادیہ لیٹ فارغ ہوگی فنکشن کی وجہ سے۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور تازہ دم ہونے کے بعد کھانا کھانے نیچے آ گیا۔ چچی میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ کھانے کے دوران اچانک میں نے چچی سے سوال کیا، چچی آپ کی اور چچا کی شادی پسند کی تھی یا رشتہ؟ چچی ہنس پڑی اور کہا، تمہیں آج یہ بات کیسے یاد آئی؟ میں نے کہا ویسے ہی چچی، آپ بتائیں نا جو پوچھا ہے۔ چچی نے کہا ویسے تو تمہارے چچا میرے فرسٹ کزن ہیں، پر وہ مجھے بہت چھوٹی عمر سے ہی بہت پسند کرتے تھے، اور یہ پسند آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی، اور ایک دن تمہارے چچا نے اپنی محبت کا اظہار بھی مجھ سے کر دیا۔ میں نے پوچھا چچی آپ نے چچا کو کیا جواب دیا تھا؟ چچی نے کہا تمہارے چچا ایک بہت اچھے انسان تھے، اور مجھے خامد کی حیثیت سے اپنے لیے کامل لگے، پر حیا عورت کا زیور ہے، اس لیے میں ان سے اس وقت جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ تمہارے چچا نے پھر ہمارے گھر رشتہ بھیجا، ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت عورت سمجھتی ہوں کہ تمہارے چچا جیسے ایک اچھے انسان سے میری منسوب ہوئی۔ میں کھانا کھا کر اوپر کمرے میں آ گیا اور لیپ ٹاپ پر گانے لگا کے سننے لگا اور سوچنے لگا کہ میں بھی نادیہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ آج تو اپنی روٹین کے مطابق نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سچ ہی سنا تھا کہ محبت میں بھوک بھی کم لگتی ہے اور نیند بھی کم آتی ہے۔ ایسے ہی وقت گانے سنتے ہوئے گزرتا رہا، اور نادیہ کا میسج آ گیا کہ مجھے لینے آ جاؤ۔ میں اٹھا اور کار لے کر نادیہ کی کالج کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر نادیہ کو میسج کیا کہ باہر آ جائے۔
تو تھوڑی ہی دیر میں نادیہ گیٹ سے سامنے ہوئی اور کار کی طرف بڑھی، پر اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں، جن میں سے ایک میری دوست پریا اور دوسری کو میں آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کار میں نے سائڈ پر پارک کی اور باہر نکلا۔ نادیہ اور اس لڑکی کو سلام کر کے پریا سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے، تو پریا نے بتایا کہ یہ ساتھ میں اس کی کزن ہے، جس کا ابھی یہاں پر ایڈمیشن ہوا ہے۔ کالج کے فنکشن پر اس نے آج مجھے بھی انوائٹ کیا تھا کہ آؤ، تھوڑا مزہ ہو جائے گا۔ آؤ، آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا۔ اس نے کہا، نہیں، ہماری کار آنے والی ہے، تم جاؤ۔ میں پریا اور اس کی کزن کو بائے بولتا ہوا کار میں آ گیا اور نادیہ بھی انہیں بائے کہتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ نادیہ کار میں آ کر بیٹھی، مانو جیسے کار میں باہر آ گئی ہو۔ میرے ارد گرد جیسے پھول کھلنے لگے اور میرا دل چپکے سے مسکرا اٹھا۔ نادیہ سے میں نے آج کے فنکشن کے بارے میں پوچھا اور نادیہ مجھے فنکشن کے بارے میں بتانے لگی۔ میری زندگی، میرا سب کچھ مجھ سے کچھ ہی انچ کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آج نادیہ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جو سفر میں کر رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، اور دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں کار کسی ایسی سڑک پر لے جاؤں جو کبھی ختم نہ ہونے والی سڑک ہو۔ پر یہ سب خواہشیں ایسی تھی جنہیں سوچ کر میں اپنے دل کو کچھ پل کا سکون ہی دے سکتا تھا۔ حقیقت وہی تھی کہ جو میں چاہتا تھا وہ ناممکن اور لا حاصل تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے اور ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو نادیہ چچی سے ملنے ان کے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج میرے اپنے دوستوں کی طرف جانے کا بھی کوئی دل نہیں کر رہا تھا اور میری یہ کیفیت تھی کہ میں بس تنہا رہنا چاہتا تھا، اور اگر میری تنہائی کو ختم کرنے کا اختیار کسی کو اب تھا تو وہ نادیہ تھی۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو میں کھانے کے لیے نیچے گیا اور سب کو سلام کر کے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ خیر، کھانا ختم کیا اور میں کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نادیہ کھڑی تھی۔ نادیہ نے کہا، شہزاد، میں نے ابھی پڑھائی کرنی ہے، میں پڑھائی کر کے تمہارے پاس آؤں گی۔ نادیہ کی یہ بات سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا اور بڑی مشکل سے میری زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، جی نادیہ۔ پھر نادیہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر آ کر گر گیا۔ آخر وہ وقت آ گیا اور میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں اٹھا اور دروازہ کھولا اور سامنے توقع کے مطابق نادیہ کھڑی تھی۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا، شہزاد، آج دروازے پر ہی کھڑا رکھنا ہے، آؤ اندر۔ میں بہت مشکل سے نادیہ کی اس بات پر مسکرایا اور ایک سائڈ پر ہو گیا اور نادیہ کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ نادیہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور بستر کی طرف بڑھی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نادیہ سے بہت دیر سے باتیں کرنا چاہتا تھا، پر نادیہ نے زیادہ دیر مجھ سے بات نہیں کی اور مجھے کہا، شہزاد، تم اب پڑھائی کرو اور میں سونے لگی ہوں۔ میں نے خاموشی سے لائٹ آف کر کے ٹیبل لیمپ آن کیا اور کتاب کھول لی اور نادیہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے نادیہ کے سوتے ہی کتاب بند کی اور اسے سوتی ہوئی دیکھنے لگا۔